अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। आज हम हिंदुस्तान का कदीम तहज़ीबी पस मंज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो लाइक, चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी और बआसानी पहुँचे और आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए शुरू करते हैं। को विंध्याचल का जुनूबी इलाका दक्कन कहलाता है। शुमाल में हिमालय पर्वत मौजूद हैं। जब हम कदीम हिंदुस्तान की बात करते हैं, पुरानी हिंदुस्तान, पुराने ज़माने की हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो हमारे जहन में वह नक्शा बहुत वाज़ेह होना चाहिए जिसमें मौजूदा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह शामिल था। हिंदुस्तान में यानी कि वो पुराने हिंदुस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह जो है इसमें शामिल था और सब मिलकर एक सिर्फ हिंदुस्तान ही था। मौजूदा हिंदुस्तान का जोग्राफिया कदीम हिंदुस्तान के जोग्राफिया से ज़रा मुख्तलिफ है, यानी कि कुछ अलग है। ये बात अब साबित है कि आष्ट्रिक कौम और द्राविड़ी कौम तकरीबन एक साथ मगरबी और जुनूबी रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। द्राविड़ी कौम नहायत तरक्की याफ्ता थी और आर्यों को गैर महज़्ज़ब समझती थी। बाद में जब आर्या कौम को उरूज हासिल हुआ तो उन्होंने द्राविड़ी कौम को पसपा करते हुए जुनूब तक पहुंचा दिया। यानी कि द्राविड़ लोग जो थे वो आर्यों को जो है गैर तहजीब यानी कि बिना तहजीब वाला, यानी कि बिना उनके अंदर कोई इल्म फ़न नहीं समझ रहे थे। उनके अंदर ये समझ रहे थे कि उन लोग एकता में नहीं हैं, यानी कि उसके अंदर समाजी हालात सही नहीं है। ये उनको इल्म फ़न में जो है उन्हें कमज़ोर समझ रहे थे, तमाम तर चीज़ों में उन्हें कमज़ोर समझ रहे थे। बाद में ऐसा हुआ कि आर्यों ने जो है जब अपना खुद उरूज हासिल किया, ताकतवर बना हर चीज़ में, इल्म फ़न में, तमाम चीज़ों में, समाजी हालात में भी, तो उन्होंने द्राविड़ों कौम को जो है हरा कर जो उन्हें जुनूब की तरफ धकेल दिया और उन्हें उधर ही हमेशा के लिए जुनूब में बसने पर मजबूर कर दिया, जो आज भी मौजूद है। और वो इलाका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कहलाता है। वह कदीम भारत में बेहद सियासी, समाजी व तारीख़ी अहमियत का हामिल रहा है। वो इलाका जो है पुराने भारत की अगर बात करें तो वो इलाका जो है बेहद सियासी तौर पर, समाजी तौर पर भी और तारीख़ी यानी कि इतिहास के तौर पर भी बहुत अहमियत रखता है। भारत पर हमला आवर कौमों या अक़वाम के काफ़िले एक अरसे तक को विंध्याचल के शुमाली इलाके तक ही महदूद रहे। यानी कि उस वक्त जब हमला आवर होते थे, जितने भी कौम आते थे बाहर के, वो अगर हमला करते थे वो तो विंध्याचल के ही शुमाली इलाके तक ही महदूद रहते थे। एक तरह से विंध्याचल शुमाली और जुनूब के दरमियान जो है एक कुदरती सरहद का काम करती थी, यानी कि बॉर्डर का काम करती थी। जो भी बाहर वाले जो हमला करने आते थे दूसरे देशों से, तो वो क्या है ना, वो शुमाल तक ही रहते थे महदूद, जुनूब तक नहीं आ पाते थे। तो विंध्याचल जो है एक जो है शुमाल और जुनूब के बीच में कुदरती सरहद है, बॉर्डर है। दक्कन का इलाका इल्मी व तहज़ीबी सतह पर माला माल एक पुरअमन इलाका रहा है। दक्कन का जो तहज़ीबी और इल्मी के एतबार से देखा जाए तो हमेशा वो माला माल रहा है। एक जानिब एलोवेरा व इज्तना की शक्ल में कदीम इंसानी तहज़ीब की अंगड़ाइयाँ नक्श हैं तो दूसरी जानिब जगह जगह बिखरे मनादिर, यानी कि जगह जगह पर बिखरे मनादिर, मसाजिद और दीगर इमारतें माज़ी की अज़मतों और खुशहालियों की दास्तानें ज़बान हाल से बयान करते नज़र आते हैं। यानी कि उसमें जो है एक वो जो इलाका जो है इल्मी तहज़ीबी सतह पर जो है एक आला मयार रखता है। तो उसमें अगर कदीम तहज़ीबों की अगर बात की जाए तो तहज़ीब की अगर बात की जाए तो उसमें जो है कई तरह के नमूने आज भी देखने को मिलते हैं, जैसे मंदिरें, मस्जिदें, कई दीगर इमारतें,
یہ سب جو ہے آج بھی موجود ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ معلوم سیاسی تاریخ کے لحاظ سے دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر دوسری صدی عیسوی تک یہاں عظیم ساتواہن راجاؤں کی حکمرانی رہی۔ یعنی کہ جو ہے سیاسی تاریخ کے اگر لحاظ سے دیکھیں یعنی کہ پرانے دور میں ہندوستان کی، تو وہاں پر جو ہے دکن میں جو ہے دوسری صدی قبل مسیح یعنی کہ عیسوی سے 200 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 200 سال بعد تک جو ہے وہاں پر ساتواہن راجاؤں کا حکمرانی رہی، یعنی کہ 400 سال تک، جن کا صدر مقام پرتشٹھان یعنی کہ موجودہ پٹن تھا۔ ایک صدر مقام ہونے سے کہیں زیادہ پٹن کی اصل شہرت ایک مرکز علم و فن کے طور پر تھی، یعنی کہ پٹن جو ہے ایک صدر مقام یعنی کہ مرکز یعنی کہ بادشاہوں کا، وہاں پر یہ کہہ لیجئے کہ وہاں کیا بولتے ہیں اس کو، راجدھانی کہہ لیجئے، ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو ہے علم و فن کی جو ہے بہت شہرت رہی، یعنی علم و فن میں وہاں زیادہ دیکھنے اچھے سے ابھرا، ٹھیک ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومتیں تو بدلتی رہیں لیکن یہ علاقہ ہمیشہ پرسکون رہا، یعنی کہ سکون، امن، شانتی والا اور پڑھے لکھے زیادہ تر دیکھنے کو ملا وہاں۔ ساتواہن کے بعد چالوکیہ راجاؤں نے پڑوسی ریاست کرناٹک سے یہاں آ کر حکومت کی، ٹھیک ہے۔ پڑوسی راجا جو ہے ساتواہن کے بعد جو ہے چالوکیہ راجاؤں نے پڑوسی ریاست کرناٹک سے آ کر یہاں حکومت کی۔ پھر ایک اور مضبوط مقامی حکومت کے طور پر راشٹرکوٹ حکمراں بھی ابھر کر، جن کی راجدھانی پہلے لاتور اور پھر کندھار رہی۔ راشٹرکوٹ اقتدار بھی تقریباً 200 برس تک رہا۔ اس دوران کندھار بھی ایک علمی، ادبی، تہذیبی و فنی مرکز کے طور پر ابھرا، یعنی کہ جو بھی راجا تھے وہ اپنے پرجاؤں کے لیے جو ہے علم و فن کی اور کئی طرح کے تہذیب و سماجی طور پر جو ہے ہر طرح کے پورتی کرتے تھے، جس سے جو ہے علم، ادبی و تہذیبی فنی جو ہے وہاں پر دیکھنے کو زیادہ ملتے ہیں اور مرکز کے طور پر ابھرا، جس کے آثار آج بھی تاریخ کے صفحات اور کندھار کے چپے چپے پر بکھرے نظر آتے ہیں۔ اس علاقے کے تیسرے اور اہم حکمراں یادو راجا تھے۔ اب اس علاقے کا جو ہے تیسرا حکمراں جو ہے وہ یادو راجا تھے، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی اور جن کی راجدھانی دیوگیر دولت آباد تھی اور لمبے سمے تک جو ہے حکمرانی کی، وہاں پر ان کا سلطنت قائم رہا اور اس کا جو ہے راجدھانی دیوگیر یعنی کہ آج دولت آباد ہے۔ یادو حکمرانوں کے عہد میں آنی 12ویں و 13ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کے خوشحالی اور دولت مندی کے جو چرچے نے دہلی کے حکمرانوں کے کان کھڑے کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں 1296 میں علاء الدین خلجی دکن پر حملہ آور ہو گئے، یعنی کہ جو ہے یادو راجا جو ہے دکن میں جو ہے اتنا خوشحالی زندگی گزار رہے تھے اور وہاں کی جو ہے دولتیں اتنی ہو گئی تھی اور وہ علاقہ پرسکون بھی گزر رہا تھا، جس کے سنائی جو ہے دور دور تک پہنچ رہی تھی اور یہاں تک کہ دہلی میں بسے حکمرانوں کے کان تک وہ باتیں پہنچ گئی کہ وہاں پر جو ہے ایک پرسکون علاقہ ہے اور وہاں پر مال و زر اور تمام چیزیں وہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں دہلی کے حکمرانوں نے سب سے پہلے 1296 عیسوی میں علاء الدین خلجی نے دکن پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دراوڑی نسل کے لوگ ہی قدیم بھارت کے اصل باشندے ہیں۔ حملہ آور اقوام کے بڑھتے اثر و رسوخ نے انہیں جنوب میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دراوڑی خاندان سے متعلق ساری زبانیں جنوبی ہند میں ہی بولی جاتی ہیں، یعنی موجودہ کیرل، تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے ریاستیں ہی دراوڑی زبانوں کا علاقہ ہیں۔
اسی علاقے کا تہذیبی پس منظر بھی ہمارے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ سہل بخاری جیسے ماہر لسانیات جب قدیم ہندوستان کے لسانی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں تو قدیم ہندوستان کے تہذیب پس منظر کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں۔ آریائیوں کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم کے علاقے کی ایک نسل بھی وارد ہندوستان ہوئی، یعنی کہ آریائیوں کی آمد جو ہے ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم سے سمندری راستے سے ہو کر جو ہے ایک نسل جو ہے ہندوستان پہنچی، جس کا ٹکراؤ پروٹو آسٹرالائڈ نسل کے ساتھ ہوا تو نتیجے میں دراوڑی نسل پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ اس نسل نے 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 3000 سال، اور یوں کہہ لیجیے تو ابھی جو 2021-22 چل رہا ہے، جب سے ایک سے شروع جہاں سے ہوا اس سے 3000 سال پہلے دراوڑی قوم نے سندھ میں اپنا تہذیبی اور معاشرتی نظام قائم کر لیا تھا۔ ان لوگوں کی ایک زبان بھی تھی، خانہ بدوش آریہ 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ، یعنی کہ 1500 عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے آئے تھے، یعنی کہ دراوڑوں سے 1500 سال بعد آئے تھے آریہ لوگ۔ ٹھیک ہو، مسیح کے لگ بھگ 1500 سال بعد شمال مغرب سے وارد ہندوستان ہوئے، اور ان کا پہلا تصادم شمال میں آباد دراوڑوں سے ہوا۔ ٹھیک ہے، دراوڑ ان کا سامنا نہیں کر سکے، دراوڑ جو ہے ان کا سامنا نہیں کر سکے، کس کا؟ آریوں کا۔ یہی وہ لوگ تھے جو جنوبی ہند کی طرف گئے تو مقامی زبان بھی ساتھ لے گئے، یعنی کہ یہی دراوڑی لوگ جو ہے آریوں سے جب ٹکراؤ ہوا تو شمال میں پہلے بسے تھے، تو شمال سے انہیں آریوں نے کھدیڑ کر کدھر کر دیا؟ دکن کی طرف۔ اس کے ساتھ میں جو ہے اپنا زبان بھی اپنے ساتھ لے گئے، دراوڑی لوگ ساتھ بھی لے گئے۔ ان کے باقیات نے شمال میں اپنی زبان سے روگردانی اختیار نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے اب فرانس کے فروغ کے لیے خام مواد فراہم کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آریاؤں کے قیام پنجاب جب تھا اس زمانے میں بھی جو اولین وید مرتب ہوئے تو ان میں مقامی الفاظ بھی در آئے تھے، یعنی کہ جو آریہ جو پنجاب میں جس زمانے میں تھے، سب سے پہلے جو اولین یعنی کہ پہلے جو وید لکھے گئے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مقامی الفاظ یعنی کہ زبانیں اس میں وارد کی، اس میں استعمال کیا، اور قواعد و ضوابط موضوعی دیواریں کا راستہ روک نہ سکے، چنانچہ یعنی کہ وہ جو ہے قواعد پر مشتمل ہو گیا، وہ ایک اس کا جو ہے زبان کے طور پر وہ اصل میں اس کو ابھارا، دیوار ان کے راستہ روک نہ سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر سہل بخاری نے رگ وید کو اردو کی تاریخ کا پہلا اسرار قرار دیا ہے۔ اپنیشد ہندو فکر و فلسفہ کے اہم ماخذات ہیں اور انہیں علم و دانش کی تصنیفات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد رامائن اور مہابھارت جیسی کتابیں لکھی گئی اور بھاگوت گیتا کی صورت میں بھکتی کا تصور سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، اس دور میں جین مت اور بدھ مت کا فروغ ہندو مذہب کی سنگلاخیات کے خلاف ایک مؤثر رد عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لسانی نوعیت کا رد عمل سنسکرت زبان کا خلاف ہوا۔ بدھ اور مہابھارت کا یہ پیغام محبت چونکہ عوام کی سادہ زبان میں پیش کی گئی، سمجھایا گیا، ٹھیک ہے گیا تھا، اس لیے یہ دلوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اب گری پڑی زبانوں کو اتنا
کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ 644 میں مسلمانوں نے مکران فتح کیا۔ 712 میں محمد بن قاسم کی فتوحات کے بعد اس ملک کے ایک حصے پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا، یعنی کہ جو ہے ایک محمد بن قاسم 1712 عیسوی میں جب فتح کیا تو مسلمانوں کا جو ہے ایک حصہ اس میں بھی مسلمان بھی بس گئے، اور سلطان محمد غزنوی کی فتوحات کے بعد حکومت کا دائرہ وسط ہند تک پھیل گئی، اور جو ہے محمود غزنوی جب آئے ہندوستان میں فتح کیا تو اس کے بعد تو جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا اور بھی دائرہ بڑا ہو گیا۔ معز الدین غوری نے مخیر تک اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ قطب الدین ایبک نے پہلی دفعہ مرکز حکومت شمال میں قائم کیا۔ اب جنوب کی طرف توجہ مبذول ہوئی، اب جنوب کی طرف لوگ بڑھنے لگے۔ اب تو جنوب میں جو ہے علاء الدین خلجی نے 1294 عیسوی میں دکن کو فتح کیا۔ محمد تغلق نے اپنا دارالخلافہ دولت نگر منتقل کر دیا، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی زبان نے بھی جنوب کی طرف سفر اختیار کیا، یعنی کہ جو ہے جس طرح سلطنتیں ادھر ادھر ہوتی گئی اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی زبانیں ادھر سے ادھر لے کے چلتے گئے، تو مسلمانوں نے یہاں سے جنوب کی طرف بھی اپنا زبان لے کے گیا۔ دکن میں بہمانی سلطنت کا قیام اس دور کا اہم واقعہ ہے۔ اسی زمانے میں اردو زبان کو ادبی حیثیت ملنا شروع ہو گیا، اور جب بہمانی سلطنت کا زوال شروع ہوا تو اردو کا ابتدائی فروغ عمل میں آ چکا تھا، یعنی کہ اسی دور میں شروع ہو چکا تھا اردو کا، کیونکہ ایسا فارسی لوگ تھے اور کچھ عرب سے اولیاء کرام جو تھے وہ سب اپنے صوفیاء کرام جسے کہتے ہیں، تو سب اپنی زبانوں کو جو ہے جنوب اور جنوب کی طرف لوگوں کو بتانے کے لیے وہاں کی زبانوں کو مل جل کر استعمال کرتے تھے، تو جو ہے اردو فارسی اور عربی فارسی اور وہاں کی سنسکرت اور دکن طرف کی جو بھاشائیں تھیں وہ سب مل جل کر استعمال ہونے لگے، تو اردو کا دھیرے دھیرے وہیں سے ظہور ہونے لگا۔ تو بہمانی سلطنت جب تھا اس ٹائم ہی شروع ہو گیا تھا، جب زوال ہونے لگا تو اس کا دھیرے دھیرے ابتدائی فروغ بھی عمل میں آ چکا تھا۔ ہندوستان کا تہذیب پس منظر نگریٹو، حبشی، آسٹرک، دراوڑی، آریہ، منگول، چینی، تبت، عربی، ترک، ایرانی وغیرہ تہذیبوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہندوستان کا قدیم تہذیبی پس منظر رنگا رنگ اور متنوع ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ ان تمام قوموں کی زبانوں کی وجہ سے یہ اردو بھی اس میں تمام زبانیں موجود ہے، جس کی وجہ سے اسے لشکری زبان کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کو جو ہے ایک زبان کے دائرے میں اگر دیکھا جائے تو ایک کیا کہیں کثیر اللسان دیش ہے، ہمارا ملک ہے، جس میں کئی تعداد میں زبانیں بھی بولی جاتی ہے، ایک روکھا اور بے رنگ نہیں ہے بلکہ رنگا رنگ اور کثیر تہذیبی پس منظر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ لسانی منظر نامہ ابھر سکتا تھا جس پر آج بھی ہندوستان کو ناز ہے، اور آج بھی ہندوستان جو ہے کئی تہذیبوں پر فخر کر رہا ہے۔ ہر طرح کے تہذیب یہاں پر تہذیب کے ماننے والے لوگ بسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی زبانوں کے بھی بولنے والے آج بھی بولے جا رہے ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔